वर्ष करें ना, एक मैराथन रेस हो रही है। सैकड़ों लोग उसमें शामिल हैं और सभी पसीना बहा रहे हैं। हम्म। सब मंजिल तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें ना, तो एक बड़ी अजीब बात नजर आती है। वो क्या? वो ये कि कुछ खुश नसीबों को ना उस रेस के शुरू होने से पहले ही दुनिया के बेहतरीन और जदीद तरीन जूते दे दिए गए हैं। अच्छा। जबकि जो बाकी सब लोग हैं, वो बेचारे नंगे पांव उस खुरदुरी सड़क पर भागने पर मजबूर हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। हाँ ना। और अब जब जूते पहनने वाला रेस जीतता है, तो हम कहते हैं कि जी उसने तो बहुत मेहनत की थी। बिल्कुल, आमतौर पे यही समझा जाता है। और वो जो नंगे पांव वाला हार जाता है, तो हम समझते हैं कि शायद उसने कोशिश ही नहीं की। मतलब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि शुरुआती बराबरी की बुनियाद पर ही नहीं हुई थी। और ये बात सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि दरअसल ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की एक साइंटिफिक हकीकत है। बिल्कुल सच कहा। तो बायोपल्स में खुशामदीद, जहां हम साइंस की दुनिया से बाखबर रहते हैं। जो लोग इंसानी जिस्म, जैनियात और जदीद साइंसी तहकीक को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो जूतों वाली मिसाल है ना, ये वाकई हमारे आज के मौजू का सबसे बेहतरीन खुलासा है। हम हमेशा कामयाबी का सहरा, मेहनत और अच्छे माहौल के सर बांधते हैं, सही। लेकिन इस हयातियाती हकीकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर इंसान अपने अंदर लेकर पैदा होता है। बिल्कुल। और इसी पोशीदा साइंसी हकीकत को समझने के लिए आज का हमारा ये तफसीली जायजा एक निहायत अहम और फिक्र अंगेज किताब पर मबनी है। इस किताब का नाम है द जेनेटिक लॉटरी, वाई DNA मैटर्स फॉर सोशल इक्वालिटी, जिसे कैथरीन पेज हार्डन ने लिखा है। जी, और ये वाकई एक कमाल की किताब है। बिल्कुल। और ये किताब ना इंसानी जिंदगी में जीनियात यानी DNA के किरदार को बड़ी गहराई से वाज़े करती है। मतलब ये समझाती है कि माशरे में जो अदम मसावात या बराबरी का फुकदान हमें नजर आता है ना, जी। वो महज हमारे माहौल या मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें जीनियाती अवामिल भी शामिल हैं। वो एक खामोश किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही है। और इस जायजे का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम ये समझ सकें कि इंसान की कामयाबी, उसकी तालीम, सेहत और रवैये में जीनियात का कितना गहरा असर होता है। लेकिन देखें, इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक बात मैं वाज़े कर दूं कि ये है हिस्सा नंबर 1। और इस हिस्से में हम किताब के चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 द जेनेटिक लॉटरी का अहाता करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस गुफ्तगू में कोई ज़ाती राय या सियासत शामिल नहीं होगी। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि अक्सर जब अदम मसावात और जिन्यात की बात होती है तो बहस सियासी हो जाती है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ साइंसी हकाइक को इंतहाई गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करना है। हम जो भी मिसालें देंगे वो सिर्फ वजाहत के लिए होंगी, किसी नजरिए को साबित करने के लिए नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं। इस तसव्वुर को समझने के लिए अगर हम बिल्कुल बुनियादी सतह पर जाएं, तो ये जो लफ्ज़ है ये जेनेटिक लॉटरी, ये दरअसल है क्या? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मतलब जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके जिस्म के अंदर ऐसा क्या तय पा जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होने वाला है? देखें, इसकी जो बुनियाद है ना, वो इंसानी पैदाइश के इस हैरत अंगेज अमल में छुपी है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। ये जो जेनेटिक लॉटरी है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई भी इंसान वजूद में आता है तो उसे अपने वालिदैन की तरफ से जीन्स का एक बिल्कुल बेतरतीब मजमुआ मिलता है। बेतरतीब से आपका मतलब रैंडम है? जी बिल्कुल रैंडम। माँ और बाप के DNA में मौजूद मालूमात आपस में इस तरह शफल होती हैं जैसे ना ताश के पत्तों को फेंटा जाता है। वाह, यानी ताश के पत्तों की तरह। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपनी पैदाइश के वक्त मुख्तलिफ जीनियाती खुसूसियात के साथ पैदा होता है। सही। और ये वो खुसूसियात हैं जो किसी ने मेहनत करके नहीं कमाई होती, बल्कि ये बस लॉटरी की तरह कुदरत की तरफ से मिल जाती हैं। यानी वो मैराथन के जूते जो पैदाइश से पहले ही मिल गए। बिल्कुल वही बात। और अहम बात यह है कि ये जीनियाती खुसूसियात इंसान के रवैये, उसकी जहानत और सेहत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो इसका मतलब है मौशरती अदम मसावात को समझने के लिए सिर्फ समाजी अवामिल काफ़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं, जीनियाती अवामिल को मद्देनजर रखना भी इतना ही जरूरी है। अच्छा, यहाँ ना मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही है। जी बताएं।
मैं ये तो समझ सकता हूँ कि आंखों का रंग कैसा होगा, बालों की साख्त कैसी होगी, या कोई खानदानी बीमारी है तो वो जीनियाती हो सकती है। लेकिन जब हम मुआशरती अदम मसावात की बात करते हैं तो उसमें तालीम का बड़ा किरदार है, और किताब में फिगर 1.1 में अमरीकी मुआशरे की एक मिसाल दी गई है। जी, वो बहुत अहम चार्ट है। इसमें बताया गया है कि खानदानी आमदनी के हिसाब से तालीम मुकम्मल करने की शरह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, अमीर घराने के बच्चों के पास वसाइल ज्यादा होते हैं। हाँ, वो तो समझ आता है, लेकिन किताब दावा करती है कि जब लोगों को उनके पॉलीजेनिक इंडेक्स की बुनियाद पर तकसीम किया गया तो वहाँ भी तालीम मुकम्मल करने में बिल्कुल वैसा ही बड़ा फ़र्क पाया गया। अब ये बताएं, ये पॉलीजेनिक इंडेक्स क्या बला है और ये कैसे तय कर सकता है कि कोई डिग्री लेगा या नहीं? ये इस पूरी किताब का एक निहायत ताकतवर नुक्ता है। देखें, पॉलीजेनिक इंडेक्स को अगर हम सादा अल्फाज में समझे ना, जी। तो ये किसी शख्स के डीएनए में मौजूद उन हजारों छोटे छोटे जीन्स का मजमूई स्कोर होता है जो किसी खास सलाहियत से जुड़े होते हैं। हजारों जीन्स? मतलब कोई एक जीन नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई एक तालीमी जीन नहीं होता। जब साइंसदान तालीम के हवाले से तहकीक करते हैं तो वो लाखों लोगों का डीएनए देखते हैं। अच्छा। और तलाश करते हैं कि इन लोगों में कौन सी जीनियाती पैटर्न मुश्तरक है जिन्होंने आला तालीम हासिल की है। तो ये जीन्स असल में कंट्रोल क्या करते हैं? बहुत कुछ। ये इंसान की तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत, याददाश्त, सीखने की रफ्तार और ज़हनी लचक को मुतासिर करते हैं। वाह! तो साइंसदानों ने देखा कि जिन लोगों का ये तालीमी पॉलीजेनिक स्कोर कम था, उनके कॉलेज से ग्रेजुएट होने की शरह भी बहुत कम थी। और जिनका स्कोर ज़्यादा था? उनकी ग्रेजुएशन की शरह बहुत ज़्यादा थी, और ये फ़र्क इतना ही बड़ा था जितना एक अमीर और गरीब बच्चे के वसाइल में होता है। मतलब तालीम और कामयाबी में फ़र्क सिर्फ माहौल का नहीं है, बल्कि डीएनए भी अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक बात बताएं, अगर जिनियात हमारी कामयाबी और तालीम में इतना बड़ा किरदार अदा कर रही है, तो फिर आम लोग इस हयातियाती हकीकत को मानने से क्यों कतराते हैं? हम क्यों हर नाकामी को सिर्फ फर्द की सुस्ती से जोड़ देते हैं? इस हिचकिचाहट की ना एक बहुत बड़ी नफ्सियाती वजह है। अवाम और साइंसदानों के सोचने के अंदाज में बड़ा फर्क है, और किताब के फिगर 2.1 में इस पर बड़ी जबरदस्त बात की गई है। अच्छा, वो क्या है? इस फर्क को समझने के लिए हमें जुड़वां बच्चों पर की जाने वाली तहकीक पर बात करनी होगी, जिसे ट्विन स्टडीज कहा जाता है। ट्विन स्टडीज? जी, मैंने सुना हुआ है इसके बारे में। आम लोग जिस्मानी खदोखाल जैसे कद या आंखों के रंग पर जीनियात के असर को तो बासानी मान लेते हैं, क्योंकि वो नजर आता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन जब बात इंसान के रवैये, जहानत या ज़हनी अमराज जैसे शिज़ोफ्रीनिया की आती है ना, तो अवाम का ख्याल होता है कि ये सब 100% हमारे माहौल और हमारे फैसलों का नतीजा है। तो क्या ये ट्विन स्टडीज इस आम तासुर को गलत साबित करती हैं? बिल्कुल करती हैं। देखें, खास तौर पर वो जुड़वां बच्चे जिन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है, उनका डीएनए 100% एक जैसा होता है। सही। साइंसदान क्या करते हैं कि वो ऐसे ट्विन्स तलाश करते हैं जो पैदाइश के फौरन बाद किसी वजह से अलग हो गए हों और मुख्तलिफ खानदानों में पले बड़े हों। जी, एक बच्चा बहुत अमीर घर में पला और दूसरा गरीब माहौल में। जब सालों बाद इन दोनों का मुवाजना किया गया तो नताइज हैरान कुन थे। क्या नताइज निकले? माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होने के बावजूद उनकी जहानत का मेयार, शख्सियत और शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के इम्कानात में बेपनाह मुमासलत थी। वाह! यानी साइंसी तौर पर साबित हो गया कि रवलिये और जहानत पर जिनियात का गहरा असर है। बिल्कुल, और ये सब सिर्फ माहौल की पैदावार नहीं है। एक मिनट रुकिए, यहाँ ना मुझे थोड़ा सा एतराज है। जी बताएं। कद या जहानत की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि किताब में सियासी अकायद यानी पॉलिटिकल बिलीफ्स का भी जिक्र है। बिल्कुल है। क्या वाकई हमारा डीएनए ये तय करता है कि हम किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मतलब ये तो हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत तो एक शऊरी फैसला है ना। आपकी हैरत बिल्कुल बजा है, लेकिन साइंस ये नहीं कह रही कि हमारे अंदर किसी खास सियासी पार्टी का कोई जीन मौजूद है। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था। ऐसा नहीं है कि एक जीन आपको एक पार्टी का हामी बनाता है। दरअसल हमारा डीएनए हमारी शख्सियत के बुनियादी खदोखाल बनाता है। मिसाल के तौर पर?
جیسے خطرات مول لینے کا رجحان، نئی چیزوں کو اپنانے کی صلاحیت یا پھر عدم تحفظ کا احساس۔ اچھا۔ اب جو شخص پیدائشی طور پر تبدیلیوں سے گھبراتا ہے وہ قدرتی طور پر ایسی سیاسی سوچ کی طرف مائل ہوگا جو قدامت پسند ہو، جو پرانے نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہو؟ بالکل۔ جبکہ جو شخص نئی چیزوں کو آزمانے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ لبرل یا ترقی پسند سیاست کی طرف جھکاؤ رکھے گا۔ تو مطلب جینز براہ راست ووٹ نہیں ڈالتے؟ جی، بلکہ وہ آپ کے دماغ کی ساخت ایسی بنا دیتے ہیں جو آپ کو ایک خاص نظریے کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر میں اسے ایک عام انسان کے زاویے سے دیکھوں نا، تو یہ سب سن کر ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ نہیں۔ مطلب اگر کسی کو لاٹری میں کمزور جینز ملے ہیں جس میں ذہانت کم ہے، تو کیا اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی اور خطرناک غلط فہمی ہے اور اسے دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ جینیات ہرگز تقدیر نہیں ہے۔ سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ جینیاتی اثرات ہمیشہ امکانات یعنی پروبیبلٹی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ پروبیبلٹی؟ یعنی یہ 100% یقینی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ کسی نتیجے کی 100% ضمانت نہیں دیتے، یہ صرف کسی خاص چیز کے ہونے کے امکان کو کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی جینیات کا اثر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی بدل نہیں سکتے؟ جی، جینیات صرف ایک بنیادی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اس پروبیبلٹی یا امکان کے تصور کو سمجھنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ کوئی عملی مثال ہے اس کی؟ ہاں، کتاب کے فگر 2.2 میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے جسے گالٹن بورڈ کہا جاتا ہے۔ گالٹن بورڈ، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک عمودی بورڈ ہوتا ہے جس میں اوپر ایک سوراخ ہے اور نیچے بہت سے خانے بنے ہوتے ہیں اور بیچ میں بے شمار چھوٹی چھوٹی کیلیں لگی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ جو اکثر ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، پن بال مشین کی طرح؟ جی بالکل ویسا ہی۔ جب آپ اوپر سے سینکڑوں موتی گراتے ہیں نا تو ہر موتی گرتے ہوئے پہلی کیل سے ٹکراتا ہے۔ یہاں اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا وہ دائیں جائے گا یا بائیں، یہ ایک امکان ہے۔ اور پھر وہ اگلی کیل سے ٹکرائے گا؟ بالکل، اور مسلسل بے ترتیب رکاوٹوں سے ٹکرا کر اپنا راستہ بدلتا ہوا نیچے گرتا ہے۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب تمام موتی نیچے جمع ہوتے ہیں تو ایک پیٹرن بنتا ہے۔ زیادہ تر موتی درمیان والے خانوں میں جمع ہوتے ہیں اور بہت کم انتہائی دائیں یا بائیں جاتے ہیں۔ اسے نارمل ڈسٹریبیوشن یا بیل کرو کہتے ہیں۔ تو اس گالٹن بورڈ کا انسانی جینز اور ہماری زندگی سے کیا تعلق ہوا؟ دیکھیں، ہمارا جسم بھی بالکل اسی بورڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہماری کوئی خصوصیت اکیلے جین کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ بلکہ ہمارے اندر ہزاروں چھوٹے جینیاتی ویریئنٹس ہوتے ہیں۔ جب بچہ نشو نما پاتا ہے تو وہ ان ہزاروں رکاوٹوں سے گزرتا ہے۔ ہر جین اس موتی کو تھوڑا سا دائیں یا بائیں دھکیلتا ہے۔ واہ، اور پھر ماحول کا کردار بھی تو ہوتا ہوگا؟ 100%۔ ماحول بھی ان موتیوں کی سمت متعین کرنے میں زور لگاتا ہے۔ یہ تشبیہ تو واقعی بہت کمال کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ اس گھنٹی نما گراف کے بالکل کناروں پر ہوتے ہیں وہ انتہائی نایاب ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں مشہور باسکٹ بال کھلاڑی شان براڈلی کی مثال دی گئی ہے فگر 2.3 میں۔ اچھا، شان براڈلی، جی وہ جو بہت لمبے ہیں؟ جی، ان کا قد 7 فٹ 6 انچ ہے۔ ظاہر ہے ہم روز سڑک پر اتنے لمبے لوگ تو نہیں دیکھتے نا۔ بالکل نہیں دیکھتے۔ جب سائنسدانوں نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو ان کا قد بڑھانے والے جینز کا پالیجینک سکور 10.32 نکلا۔ 10.32۔ یہ سکور کیسا ہے؟ مطلب کتنا زیادہ ہے یہ؟ یہ اوسط سے 4.2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن زیادہ تھا۔ ذرا رکیے، اب یہ بتائیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے؟ عام زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دوبارہ اسی بیل کرو کو ذہن میں لائیں۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن شماریات کا ایک پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی چیز اوسط سے کتنی دور ہے۔ اچھا، جیسے فرض کریں اگر اوسط قد 5 فٹ 9 انچ ہے؟ جی، تو وہ درمیان میں ہوں گے۔ ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن دور ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کافی لمبے ہیں، جیسے 6 فٹ۔ اور 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن؟
اس کا مطلب ہے آپ باسکٹ بال ٹیم کے سب سے لمبے لڑکے ہیں، لیکن 4.2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا مطلب ہے کہ آپ کروڑوں میں ایک ہیں۔ اوفو، کروڑوں میں ایک؟ جی، عام لوگوں کا اوسط سکور صرف 0.98 تھا اور شان کا 10 سے بھی اوپر۔ تو کیا شان براڈلی کے اندر کوئی ایک خاص پراسرار لمبا جین تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہی تو گیلٹن بورڈ کا جادو ہے۔ ان کا قد کسی ایک انوکھے جین کی وجہ سے نہیں، بلکہ 2910 چھوٹے جینیاتی ویریئنٹس کے جمع ہونے کا نتیجہ تھا۔ یعنی وہ موتی 2910 مرتبہ اس راستے پر گیا جو قد بڑھاتا ہے۔ بالکل، ان ہزاروں چھوٹے عوامل نے مل کر ان کا قد اتنا بڑھا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصول ہماری ذہانت اور رویوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم اب تک کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو زندگی واقعی ایک تاش کے کھیل جیسی ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ ہمارا ڈی این اے دراصل وہ پتے ہیں جو ہمیں بانٹے گئے ہیں، لیکن کھیل جیتنا یا ہارنا اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ مل کر ان پتوں کو کھیلتے کیسے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ کچھ کو اچھے پتے مل گئے تو راستہ آسان ہو گیا، کچھ کو کمزور ملے تو انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جینیات ایک بنیادی خاکہ ضرور دیتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت متوازن خلاصہ ہے، اور مصنفیں بھی اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ہم یہ مطالعہ عدم مساوات کو جائز قرار دینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح، مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ بالکل نہیں۔ سائنس کا مقصد حقیقت کو گہرائی میں سمجھنا ہے تاکہ ہم بطور معاشرہ زیادہ ہمدردانہ اور بہتر فیصلے کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا حصہ نمبر 1۔ اگلے حصے میں ہم جینیات کے سائنسی اصول، پالی جینک انڈیکس کے کام کرنے کے طریقے اور اینسیسٹری اور ریس کے درمیان فرق کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم اس اہم موضوع کو مزید گہرائی سے ایکسپلور کر سکیں۔ اور اختتام سے پہلے میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ اگر ہمیں اب معلوم ہو چکا ہے کہ صلاحیتوں کی تقسیم ایک بے ترتیب لاٹری کی طرح غیر مساوی ہے، تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ معاشرہ اپنے تعلیمی اور فلاحی نظام کو اس طرح ری ڈیزائن کرے جو ان لوگوں کو زیادہ سپورٹ دے جو اس جینیاتی لاٹری میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہم آخر کیوں ایک ایسی ریس کی حمایت کرتے رہیں جس میں کچھ لوگ ننگے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہیں؟ پچھلے حصے میں ہم نے جینیٹک لاٹری اور اس کے بنیادی تصورات کو سمجھا تھا۔ یہ ہے حصہ نمبر 2۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے: چیپٹر 3 کک بکس اینڈ کالج اور چیپٹر 4 اینسیسٹری اینڈ ریس۔ اور آج کی اس تفصیلی علمی بحث کا جو ہمارا مقصد ہے نا، وہ بالکل واضح ہے۔ بالکل۔ مطلب ہم نے کتاب دی جینیٹک لاٹری کے حوالوں سے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جینز کس طرح مل کر کام کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا جینیاتی پس منظر ہے جسے ہم اینسیسٹری کہتے ہیں، اس کو سماجی شناخت یعنی ریس سے الگ رکھنا سائنسی طور پر کیوں ضروری ہے؟ ہاں، اور یہ بتانا بھی بہت اہم ہے کہ اس بحث میں ہم اپنی کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف اور صرف کتاب کے حقائق بیان کریں گے، کوئی فلسفی نہیں جھاڑیں گے، تاکہ ایک غیر جانبدارانہ سائنسی تصویر سب کے سامنے آ سکے۔ صحیح۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے وراثت کے جو بنیادی اصول سمجھے تھے، ان کے بعد آج کا سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سائنسدان ان تمام جینز کو آخر ماپتے کیسے ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ آغاز ہے۔ دیکھیں، جب ہم ذہانت یا تعلیم جیسی پیچیدہ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک سوئچ نہیں ہے جسے بس آن یا آف کر دیا جائے۔ ہاں، مطلب کوئی ایک ذہانت کا جین تو نہیں ہوتا نا؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے وہ تصور آتا ہے جسے کتاب میں پالیجینک انڈیکس کہا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک سائنسی طریقہ ہے جس کے ذریعے مختلف جینز کے مجموعی اثر کو میجر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ایک ہی ٹریٹ جیسے ذہانت ہو گئی یا تعلیم ہو گئی، یہ کسی ایک جین سے نہیں بنتی؟ ہاں، دہائیوں تک لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید ہر خوبی کا کوئی ایک جین ہوتا ہے، لیکن جدید سائنس نے خاص طور پر جو جینوم وائڈ ایسوسی ایشن سٹڈیز ہیں نا، جنہیں ہم GDWAS کہتے ہیں، ان مطالعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک ٹریٹ کئی جینز کے مجموعے کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک جین کا۔ گالٹن بورڈ، وہ تو کمال کی مثال ہے نا؟ مطلب اگر کسی نے گالٹن بورڈ نہیں دیکھا تو یہ ایک شیشے کے فریم میں بند ایک عمودی سا بورڈ ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیلیں لگی ہوتی ہیں۔ بالکل، ایک خاص ترتیب میں۔
ہاں، تو جب آپ اوپر سے سینکڑوں چھوٹی گیندیں ایک ساتھ گراتے ہیں نا، تو ہر گیند کسی نہ کسی کیل سے ٹکرا کر دائیں یا بائیں گرتی ہے۔ ہم میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارے جینز کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہر کیل ہے نا، وہ ایک انفرادی جینیاتی ویریئنٹ کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، اچھا۔ اور ہر ٹکراؤ گیند کے راستے میں ایک بہت ہی معمولی سا فرق لاتا ہے۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی ایک مخصوص گیند آخر میں کہاں گرے گی۔ یعنی انفرادی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ بالکل، لیکن جب ہزاروں گیندیں گرتی ہیں نا، تو وہ نیچے آ کر ایک پہاڑی نما شکر بناتی ہیں، جسے ہم نارمل ڈسٹریبیوشن یا بیل کرو کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے جینز کا جو مجموعی اثر ہے، یعنی پالیجینک سکورز، وہ بھی آبادی میں بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اوسط میں آتے ہیں اور کچھ کناروں پر چلے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کناروں پر ہوتے ہیں نا، وہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں۔ مطلب کتاب میں اس کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے، وہ مشہور باسکٹ بال کھلاڑی شان بریڈلی کی۔ ہاں، شان بریڈلی، ان کا قد کتنا ہے بھلا؟ 7 فٹ 6 انچ، مطلب بہت ہی لمبے ہیں۔ ہاں، اور ان کا جو پالیجینک سکور کتاب میں بتایا گیا ہے وہ 10.32 تھا۔ 10.32؟ یہ تو بہت زیادہ ہے نا؟ بہت ہی زیادہ۔ یہ اوسط سے 4.2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا یہ بتائیں کہ یہ 4.2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کا عام الفاظ میں مطلب کیا ہے؟ مطلب کتنا غیر معمولی ہے یہ؟ دیکھیں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ ناپتا ہے کہ کوئی چیز عام لوگوں سے کتنی دور ہے۔ زیادہ تر آبادی، یعنی کوئی 68% لوگ پہلے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اندر آتے ہیں۔ یعنی اوسط کے آس پاس۔ بالکل، اگر ہم 2 تک جائیں تو 95% لوگ آ جاتے ہیں۔ اب شان بریڈلی کا سکور 4.2 ہے۔ مطلب لاکھوں لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کرے نا، تو شاید کوئی ایک ایسا شخص ملے گا جس کے جینز نے قد بڑھانے والے اتنے سارے ویریئنٹس جمع کر لیے ہوں۔ واؤ، مطلب وہ گولٹن بورڈ کی وہ گیند ہے جو ٹکرا کر بالکل ہی آخری کونے میں جا گری۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ پالیجینک سکورز مختلف افراد کے درمیان فرق کو سمجھنے میں کتنی مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز پر زور دینا ہے۔ اگر کسی کا پالیجینک سکور بہت زیادہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ حتمی ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کسی کا تعلیمی سکور زیادہ ہے، تو کیا اس پر مہر لگ گئی کہ وہ لازمی پی ایچ ڈی ہی کرے گا؟ کیونکہ لوگ اکثر جینز کو قسمت یا تقدیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آہا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، جینیٹک ایفیکٹس ہمیشہ پروبیبلٹی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی صرف ایک امکان؟ ہاں، یہ کسی نتیجے کو یقینی نہیں بناتے، بلکہ صرف امکان بڑھاتے ہیں۔ کتاب میں ایک اسکیٹر پلاٹ کا ذکر ہے، جہاں تعلیم اور پالیجینک انڈیکس کا معاوضہ کیا گیا ہے۔ اور اس گراف سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس گراف سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی سکور والے 2 افراد کی زندگی کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر میرے اور آپ کے جینیاتی سکورز بالکل سیم ہوں، تو بھی ہو سکتا ہے آپ پی ایچ ڈی کر لیں اور میں یونیورسٹی بھی نہ جا پاؤں۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جینز آپ کو صرف ایک خاکہ دیتے ہیں۔ اس خاکے میں رنگ آپ کا ماحول بھرتا ہے، آپ کے اساتذہ، آپ کی معاشی حالت، یہ سب چیزیں مل کر نتیجہ بناتی ہیں۔ صحیح۔ تو پالیجینک سکور کوئی کرسٹل بال نہیں ہے جو مستقبل بتا دے، بلکہ یہ بس ایک ٹول ہے۔ بالکل، ایک سائنسی ٹول۔ اچھا، تو اب ہم ذرا گفتگو کے سب سے حساس حصے کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ پالیجینک سکور آبادیوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آبادی اور نسل، جسے ہم ریس کہتے ہیں، اس کا اصل سائنسی مطلب کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اینسسٹری یعنی آپ کا جینیاتی پس منظر اور ریس یعنی آپ کی سماجی شناخت، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اور انہیں سائنسی طور پر الگ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا پش بیک دوں گے۔ اگر نسل یا ریس سائنسی حقیقت نہیں ہے، تو پھر مختلف خطوں کے لوگوں کی ظاہری شکلیں اتنی مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ، یورپ اور ایشیا کے لوگوں کی جلد کے رنگ الگ ہے، بالوں کی ساخت مختلف ہے، کچھ بیماریاں بھی الگ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ جینیٹک نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب اینسسٹری میں چھپا ہے۔ جب انسان مختلف خطوں میں پھیلے نا، تو جغرافی اور موسم کی وجہ سے ان میں کچھ ارتقائی تبدیلیاں آئیں۔ مطلب جیسے خط استوا کے قریب دھوپ زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل۔
तो वहां के लोगों की जिल्द में मेलानिन ज्यादा बनने लगा ताकि अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बच सकें। ये इर्तिका है, ये हयातियाती हकीकत है। लेकिन जब हम इन ज़ाहिरी चीज़ों की बुनियाद पर इंसानों को सफ़ेद फार्म या सियाह फार्म के खानों में बांटते हैं और फिर कहते हैं कि उनका रवैया या जहानत भी उनकी नस्ल की वजह से है, तो ये गलत है। रेस एक समाजी तसव्वुर है, साइंसी नहीं। हाँ, ये वाकई समझने वाली बात है। और किताब में ना इसकी इतनी जबरदस्त मिसाल दी गई है नॉलेज ऑफ नेकी की रिसर्च से। ओह, हाउ द आयरिश बिकेम वाइट। जी बिल्कुल, हाउ द आयरिश बिकेम वाइट। मतलब ये पढ़कर मैं हैरान रह गई कि आयरिश लोग तो यूरोप से हैं, हम तो उन्हें हमेशा से सफेद मानते हैं। तो ये सफेद फार्म कैसे बने वाली क्या बात है? यही तो मजे की बात है। 19वीं सदी में जब आयरलैंड में कहत आया और वो लोग अमेरिका गए, तो उस वक्त के अमरीकी मुआशरे ने उन्हें सफेद फार्म नहीं माना। अच्छा, तो क्या मानते थे उन्हें? उन्हें एक अलग और कमतर नस्ल समझा जाता था। अखबारों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने सियासी ताकत हासिल की, लेबर यूनियंस बनाई। और फिर अचानक से सोसाइटी ने उन्हें सफेद फार्म की कैटेगरी में डाल दिया? बिल्कुल, उनका डीएनए तो नहीं बदला ना। नहीं, वो तो वही रहा। तो इससे साबित होता है कि सफेदी या रेस कोई हयातियाती चीज नहीं है, ये सिर्फ वक्त के साथ बदलने वाला एक समाजी और सियासी तसव्वुर है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है किताब ये भी वाजे करती है कि इस मामले में दोनों सियासी अतराफ यानी दाएं और बाईं बाजू दोनों ही हकायक को गलत समझते हैं। हाँ, किताब के मुसन्निफ का यही मानना है। बाएं बाजू वाले अक्सर मानते ही नहीं कि आबादियों में कोई जिन्याती फर्क हो सकता है, और दाएं बाजू वाले इस मामूली से जोग्राफियाई फर्क को नस्ल परस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मकसद यहाँ किसी एक ग्रुप की साइड लेना नहीं है, बल्कि बस ये बताना है कि हयाती हकाइक क्या हैं। बिल्कुल, हम गैर जानिबदार रहकर साइंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहीं से एक और बहुत दिलचस्प बात निकलती है, क्योंकि जब लोग नस्ल और जीनियात के फर्क को नहीं समझते ना, तो फिर खतरनाक समाजी तअस्सुब या बायस जन्म लेता है। हाँ, जीनियाती मालूमात को गलत अंदाज में इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। मतलब here's where it gets really interesting। किताब में वो वाकया है कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स जो सफेद फार्म बढ़तरी के कायल हैं, वो कैमरे के सामने दूध पी रहे थे। हाँ, वो इंटरनेट पर बड़ी अजीब वीडियोस वायरल हुई थी। और वो पेपे द फ्रॉग की तस्वीरें लगाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? मतलब दूध पीने का बढ़तरी से क्या ताल्लुक है? दरअसल ये लैक्टोज टॉलरेंस का मामला था। दुनिया की बड़ी आबादी बालिग होने के बाद दूध हजम नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हजार साल पहले यूरोप के कुछ हिस्सों में एक जीनियाती तब्दीली आई जिससे वो दूध हजम कर सकते थे। तो इन इंतहा पसंदों ने सोचा कि ये सिर्फ उनके आबा अजदाद की खूबी है? बिल्कुल, उन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स की इस बात को पकड़ा और बोला कि देखो, ये साबित करता है कि हम इर्तिकाई तौर पर बाकियों से बेहतर और बरतर हैं। हालांकि साइंस तो कुछ और ही बताती है। हाँ ना, जब मजीद रिसर्च हुई तो पता चला कि ये लैक्टोज टॉलरेंस वाली तब्दीली सिर्फ यूरोप में नहीं आई थी। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में भी जहां-जहां लोगों ने मवेशी पाले, वहां ये तब्दीली आज़ादाना तौर पर आई। वाओ! यानी उन्होंने पूरी बात समझे बगैर ही एक मज़ह का खेज नतीजा निकाल लिया? बिल्कुल, और ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जीनियाती मालूमात को गलत इस्तेमाल करने से कितना खतरनाक समाजी तासुब पैदा हो सकता है। सच्ची बात है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो साइंस को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किताब एक मसला खुद साइंसी बरादरी का भी बताती है। आप तनव्वुर या जीनियाती डाइवर्सिटी की बात कर रही हैं? हाँ, किताब में बताया गया है कि ज्यादातर जो GWS तहकीक है ना, वो सिर्फ यूरोपियन नस्ल के लोगों पर की गई है। इसका नुकसान क्या है? ये एक बहुत सीरियस मसला है। अगर आप दुनिया का सारा डेटा देखें तो उसमें ज्यादातर सिर्फ यूरोपियन आबादी का डेटा है। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आता है जिसे लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ये थोड़ी मुश्किल इस्तेलाह लग रही है। क्या हम इसे किसी आम फहम मिसाल से समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फर्ज करें कि जीन्स एक लंबी ट्रेन के मुसाफिर हैं। अच्छा। यूरोपीय आबादी के डाटा में हम देखते हैं कि जीन अलिफ और जीन बे हमेशा ट्रेन के एक ही डब्बे में साथ साथ सफर करते हैं। सही। तो साइंसदान समझते हैं कि जहां अलिफ होगा वहां बे भी होगा। बिल्कुल। लेकिन जब हम अफ्रीकी आबादी को देखते हैं ना, हाँ। तो उनकी ट्रेन की तरतीब बिल्कुल अलग होती है। वहां ये दोनों जीन्स एक साथ सफर नहीं करते। ओह,
تو اگر ہم یورپین ڈیٹا والا اصول کسی افریقی پر لگائیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا نا؟ 100% غلط ہوگا، اور یہی خطرہ ہے۔ سائنسی تحقیق میں جینیاتی تنوع کو سمجھنا درست نتائج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف ایک آبادی کا ڈیٹا سب پر لاگو کریں گے تو طبی سہولیات میں فرق یا ہیلتھ ڈسپیرٹیز اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جینیاتی تنوع تو افریقی آبادیوں میں ہی پایا جاتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ انسانوں کا آغاز وہیں سے ہوا تھا۔ افریقہ میں انسان لاکھوں سال رہے تو ان کے ڈی این اے میں بہت تنوع پیدا ہوا۔ پھر وہ جو آؤٹ آف افریقہ والا نظریہ ہے؟ ہاں، کچھ ہزار سال پہلے انسانوں کا ایک بہت چھوٹا سا گروہ افریقہ سے نکلا۔ وہ اپنے ساتھ اس بڑے تنوع کا بس ایک چھوٹا سا حصہ لے کر باہر آئے۔ یعنی آج ہم جو یورپ یا ایشیا میں جینیاتی تنوع دیکھتے ہیں وہ اس پورے افریقی خزانے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بالکل، اس لیے جدید انسانوں اور بیماریوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے افریقی جینیاتی تنوع کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ یار یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ میرا خیال 2 بڑی باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ پالیجینک انڈیکس ایک زبردست طریقہ تو ہے جینز کو ناپنے کا، لیکن اس کے نتائج پتھر پر لکیر نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ صرف ایک امکان ہے، حتمی فیصلہ نہیں۔ بالکل، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اینسیسٹری اور سماجی شناخت یعنی ریس 2 مختلف چیزیں ہیں۔ صحیح، جینیات انسانوں کے سفر کی کہانی بتاتی ہے، لیکن ان کو اونچ نیچ کی بنیاد پر بانٹنا سماجی تعصب ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آج کی اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک نیا اور تھوڑا سا فکر انگیز سوال آ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بتائیں۔ ہم نے دیکھا کہ پالیجینک سکورز سے بہت کچھ پتا چل سکتا ہے، تو سوچیں ذرا، اگر مستقبل میں ہماری سوسائٹی ان پالیجینک سکورز کو مکمل طور پہ اپنا لیتی ہے، اچھا، تو کیا ہم اس علم کو ہر فرد کی کمزوریوں کو دور کرنے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے استعمال کریں گے، یا پھر کیا؟ یا پھر اس کے نتیجے میں ایک بالکل نیا اور خطرناک بایولوجیکل یعنی حیاتیاتی طبقاتی نظام وجود میں آ جائے گا، جہاں بچے کا مستقبل صرف اس کے جینز کے سکور کارڈ پر طے کر دیا جائے؟ یار یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ تھا حصہ نمبر 2۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جینیات زندگی کے مواقع، لائف چانسز اور انیکوالٹی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ اب تک ہم نے جینیات کی بنیادی سمجھ حاصل کر چکے ہیں۔ جی بالکل، اور بنیاد بنانا بہت ضروری تھا کیونکہ آگے کی باتیں ذرا گہری ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو یہ ہے حصہ نمبر 3۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے: چیپٹر 5 A Lottery of Life Chances اور چیپٹر 6 Genetic Influence and Inequality۔ یہ دونوں چیپٹرز بہت ہی دلچسپ بحث چھیڑتے ہیں۔ جی، اور اس نشست کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس بات کا گہرا مطالعہ کریں کہ زندگی کے مواقع، جنہیں ہم لائف چانسز کہتے ہیں، وہ جزوی طور پر جینیاتی بنیاد پر کیسے مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح، اور دیکھیں یہاں میں شروع میں ہی ایک بات بالکل واضح کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی قسم کی کوئی حتمی رائے قائم کرنا نہیں ہے۔ مطلب ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے؟ بالکل نہیں، ہم صرف سائنسی حقائق اور ماڈلز جیسے کہ جڑواں بچوں کے مطالعے ہیں، ان کو ایک منظم اور غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح، تو پھر سیدھا اس لاٹری والے تصور کی طرف آتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ زندگی کے مواقع جزوی طور پر جینیاتی بنیاد پر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جینز اصل میں کام کیا کرتے ہیں۔ مشہور سائنسدان رچرڈ ڈاکنز اور فلسفی نیٹ بلاک کے درمیان ایک بڑی دلچسپ بحث ہوئی تھی اس پر۔ اچھا، کیا بحث تھی وہ؟ نیٹ بلاک کا خیال تھا کہ جینز ایک قسم کا سانچہ ہیں، مطلب ایک بلو پرنٹ، جو یہ طے کرتے ہیں کہ انسان کی 5 انگلیاں ہوں گی۔ سننے میں تو یہ بات بڑی منطقی لگتی ہے۔ ہاں بالکل، ہم سب یہی تو سوچتے ہیں کہ جینز ہی نقشہ بناتے ہیں۔ جی، لیکن رچرڈ ڈاکنز نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جینز کوئی ہدایت کا کتابچہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرق پیدا کرنے والے عناصر ہیں، یعنی ڈفرنس میکرز۔ ڈفرنس میکرز؟ مجھے اس کی کوئی عملی مثال دیں تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو۔ ضرور، ایمش خاندانوں کی ایک بڑی مشہور مثال ہے۔ سائنسدانوں نے ان خاندانوں میں EVC1 اور EVC2 جینز کی دریافت کی۔ ٹھیک ہے۔ اب عام طور پر تو سب کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں،
لیکن جن ایمش افراد میں ان جینز کے اندر تبدیلی میرا مطلب ہے میوٹیشن پائی گئی، ان میں 6 انگلیاں دیکھی گئیں۔ ارے واہ، 6 انگلیاں، جسے پولی ڈیکٹائلی کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو ڈاکنز کی دلیل یہ تھی کہ یہ جینز بذات خود 5 انگلیاں بنانے کی مشین نہیں ہے، وہ بس آبادی میں موجود اس فرق کو واضح کر رہے ہیں کہ کسی کی 5 انگلیاں کیوں ہیں اور کسی کی 6 کیوں۔ اچھا، اب میں سمجھی، مطلب یہ بالکل ایک لاٹری کے ٹکٹ کی طرح ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، جب کوئی لاٹری میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنا ٹکٹ خود منتخب نہیں کرتا، بس اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ ٹکٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ قرعہ میں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ شکریہ۔ تو اسی طرح ہم اپنے جینز خود نہیں چنتے، لیکن جو حیاتیاتی ٹکٹ ہمیں ملتا ہے وہ نتائج پر اثر ضرور ڈالتا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست۔ اور یہ ایک ایسے قرعہ کا نظام ہے جو ہمارے ماحول کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اگر یہ ایک خاندانی لاٹری ہے جو ہمیں ورثے میں ملتی ہے، تو پھر ایک ہی خاندان اور ایک ہی والدین کے بچوں میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب ایک ہی گھر کے بچوں میں نتائج اور کارکردگی میں جو فرق آتا ہے وہ اکثر لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ بالکل، ایک بچہ پڑھائی میں بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا کھیلوں میں آگے نکل جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہن بھائی اوسطاً اپنا صرف 50% ڈی این اے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صرف 50%؟ جی، مصنفہ کیتھرین پیج ہارڈن نے اپنی کتاب میں 23andMe پروفائل کا حوالہ دیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ صرف 3321 سینٹی مورگن، مطلب تقریباً 44.6% ڈی این اے شیئر کرتی ہیں۔ 44.6%؟ جی یہ تو نصف سے بھی کم ہوا نا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی والدین ہیں تو بچے جینیاتی طور پر تقریباً ایک جیسے ہوں گے۔ یہی تو وہ عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ اس جینیاتی تقسیم کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سائنسی ماڈل استعمال کرتے ہیں جسے گالٹن بورڈ کہتے ہیں۔ گالٹن بورڈ؟ وہ جو ایک لکڑی کا بورڈ ہوتا ہے جس میں بہت سی کیلیں یا پیگز لگے ہوتے ہیں؟ بالکل وہی۔ اگر آپ اس بورڈ کے اوپر سے بہت سی گیندیں گرائیں تو وہ گیندیں بے ترتیب راستوں سے ان کیلوں سے ٹکراتی ہوئی نیچے گرتی ہیں۔ جی، اور نیچے جا کر ایک ڈھیر سا بنا لیتی ہیں؟ صحیح، اور وہ ڈھیر بیچ میں سے اونچا ہوتا ہے جسے ہم ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب خاندانی سطح پر جینز کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نارمل ڈسٹریبیوشن پیدا کرتی ہے۔ اچھا، تو مطلب جینز کا یہ بے ترتیب بٹوارا ہی وہ وجہ ہے جس سے ایک ہی والدین کے بچوں کے قد، ذہانت اور دیگر خصوصیات میں اتنا نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود جینیٹک لاٹری ہر بچے کو بالکل مختلف ٹکٹ دیتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک منٹ، میرے پاس یہاں ایک بڑا اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک ہی گھر کے بچوں میں نتائج کا فرق صرف جینز کی وجہ سے آ رہا ہے تو ہم اس چیز کو ناپتے کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ پہلے اور دوسرے بچے کے وقت والدین کا رویہ بدل گیا ہو یا ان کی پرورش کا طریقہ مختلف ہو گیا ہو؟ یہ ایک بہت پرانا اور جائز سائنسی اعتراض ہے۔ یہ الجھن دور کرنے کے لیے کہ کتنی تبدیلی جینز کی وجہ سے ہے اور کتنی ماحول کی وجہ سے، سائنسدان فطرت کے ایک خاص تجربے کا سہارا لیتے ہیں۔ فطرت کا تجربہ؟ آپ کا اشارہ جڑواں بچوں کی طرف ہے؟ جی ہاں بالکل۔ ٹوین سٹڈیز جینیٹک اثرات کو سمجھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلب جڑواں بچوں کا مطالعہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جڑواں بچوں کی 2 بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک یکساں یعنی آئیڈینٹیکل، جو 100% ڈی این اے شیئر کرتے ہیں، اور دوسرے غیر یکساں یا فریٹرنل، جو عام بہن بھائیوں کی طرح 50% حصہ ڈی این اے شیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر کسی خاصیت میں جیسے کہ ذہانت 100% ڈی این اے والے بچے 50% ڈی این اے والے بچوں کی نسبت زیادہ ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے جنیات کا کردار زیادہ ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک مسئلہ لگ رہا ہے۔ کیا ہم یہ فرض نہیں کر رہے کہ ان دونوں قسم کے جڑواں بچوں کا ماحول بالکل یکساں ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اسے سائنس میں ایکول انوائرنمنٹس ازمپشن کہتے ہیں۔ جی، کیونکہ جو بچے شکل میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، والدین بھی ان کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، انہیں ایک جیسے کپڑے پہناتے ہیں، تو شاید وہ ماحول کی وجہ سے ایک جیسے ہو گئے ہوں۔ یہی تنقید سب سے زیادہ کی جاتی تھی
لیکن ڈالٹن کونلی کی ایک ریسرچ نے اس پورے تصور کو الٹ کر رکھ دیا۔ اچھا، ڈالٹن کونلی نے ایسا کیا دریافت کیا؟ انہوں نے ایسی فیملیز کو ڈھونڈا جہاں والدین اپنے جڑواں بچوں کی نوعیت پہچاننے میں غلطی کر گئے تھے۔ مطلب وہ تھے غیر یکساں لیکن والدین سمجھے کہ یکساں ہیں۔ بالکل، تقریباً 19% معاملات میں ایسا ہوا، اور والدین نے انہیں بالکل ایک جیسا سمجھ کر پالا۔ ارے واہ! تو پھر ان کی خصوصیات کا کیا بنا؟ کیا وہ ایک جیسے نکلے؟ حیران کن طور پر نہیں۔ بچوں کی خصوصیات میں مماثلت کا تعلق ان کے اصل جینیاتی رشتے سے تھا، نہ کہ اس بات سے جو والدین سچ سمجھتے تھے۔ اچھا، مطلب چاہے والدین جتنا مرضی یکساں ماحول دے دیں، جو فرق جینز کی وجہ سے تھا وہ سامنے آ کر رہا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جینیاتی اثرات والدین کے یکساں سلوک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہ سن کر تو ایسے لگتا ہے جیسے جینز بہت طاقتور ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ جینز میں لکھ دیا گیا وہ پتھر پر لکیر ہے؟ یعنی کیا ہماری جینیات ہی ہماری حتمی تقدیر ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جینز کا طاقتور ہونے کا مطلب تقدیر ہرگز نہیں ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تکنیکی اصطلاح کو سمجھنا ہوگا۔ کون سی اصطلاح؟ ہیریڈیبلٹی یعنی وراثت پذیری۔ ہیریڈیبلٹی ایک اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ ہے جو پاپولیشن لیول یعنی آبادی کی سطح پر کسی ٹریٹ کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کسی فرد کی تقدیر نہیں بتاتا۔ آبادی کی سطح پر؟ اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں، کوئی مثال دے کر۔ فرض کریں ہم انسانی قد کی بات کر رہے ہیں۔ قد کی ہیریڈیبلٹی تقریباً 0.80 ہے، یعنی 80%۔ ٹھیک ہے۔ اب زرعی افزائش نسل کی ایک مثال لیتے ہیں جسے بریڈرز ایکویشن کہتے ہیں۔ اگر ایک آبادی کا اوسط قد 5 فٹ 9 انچ ہو اور آپ صرف 6 فٹ قد والے مردوں کو اگلی نسل کے لیے منتخب کریں تو چونکہ ہیریٹیبلٹی 80% ہے، اگلی نسل کا قد بڑھ جائے گا۔ جی بالکل، اگلی نسل کا اوسط قد بڑھے گا ضرور، لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ٹھیک 6 فٹ کا ہوگا۔ اچھا، مطلب مجموعی طور پر قد بڑھا لیکن انفرادی طور پر کوئی 5 فٹ 10 کا ہوگا، کوئی 6 فٹ 1 کا۔ جی ہاں، ہیریٹیبلٹی پوری آبادی کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے، کسی ایک فرد کی گارنٹی نہیں دیتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شہر کی موسم کی پیش گوئی۔ مطلب جب بتایا جاتا ہے کہ آج بارش کے 80% امکانات ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ بارش کا قطرہ بالکل آپ کے سر پر ہی گرے گا۔ زبردست، یہ مثال بالکل درست بیٹھتی ہے اس بات پر۔ وہ صرف پورے شہر کا رجحان بتا رہی ہے۔ صحیح، لیکن سنا ہے کہ ہر چیز کی ہیریٹیبلٹی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جی بالکل، مختلف ٹریٹس جیسے انٹیلیجنس، بیہیویئر یا ہیلتھ میں جینیٹک کنٹریبیوشن مختلف ہوتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ مسئلہ بھی ہے جسے سائنسداں گمشدہ ہیریٹیبلٹی یا مسنگ ہیریٹیبلٹی کہتے ہیں۔ گمشدہ ہیریٹیبلٹی مطلب جینز کہیں گم ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں، جینز گم نہیں ہوتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم جڑواں بچوں کی تحقیق سے قد کی ہیریٹیبلٹی ناپتے ہیں تو وہ 80% آتی ہے، لیکن جب ہم براہ راست لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ اندازہ بہت کم آتا ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں طریقوں سے ملنے والے تخمینوں میں جو فرق ہے اسے آپ گمشدہ ہیریٹیبلٹی کہہ رہے ہیں؟ بالکل، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیجینک خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی ہزاروں چھوٹے چھوٹے جینز مل کر ایک اثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں جسے براہ راست پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو کافی الجھا ہوا معاملہ ہے۔ اگر یہ صرف ایک شماریاتی رجحان ہے اور اتنا پیچیدہ ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس رجحان کو ایک عملی شکل دیتی ہے؟ میرا مطلب ہے صرف جینز تو اکیلے کام نہیں کر رہے نا؟ جی نہیں، جینز کبھی اکیلے کام نہیں کرتے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں ہمارا ماحول یعنی انوائرمنٹ تصویر میں آتا ہے۔ تو میڈیات اور ماحول دونوں مل کر انسان کی نشو نما کرتے ہیں؟ بالکل، ماہر معاشیات آرتھر گولڈبرگر کی نظر کے چشموں والی ایک مشہور مثال ہے جو اس رشتے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اچھا، کیا مثال ہے وہ؟ بتائیں۔ فرض کریں ایک شخص کی بینائی کمزور ہے اور یہ مسئلہ 100% جینیاتی ہے۔ اب کیا وہ ساری زندگی اندھا ہی رہے گا؟ نہیں نا، ہم ایک سادہ سی ماحولیاتی مداخلت کرتے ہیں، یعنی اسے چشمہ پہنا دیتے ہیں۔ ارے واہ! اور چشمہ پہنتے ہی اس کا وہ جینیاتی مسئلہ
کم از کم عملی طور پر تو حل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن چشمہ پہننے سے اس کے جینز یعنی اس کی جرم لائن تو تبدیل نہیں ہوئی نا؟ اگلی نسل کو بھی چشمے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہاں، مطلب ماحولیاتی مداخلت نے اسکرین پر آنے والا نتیجہ بدل دیا، لیکن پیچھے جو کوڈ لکھا تھا وہ وہی رہا۔ بالکل، اور اسی طرح یوری برنفن برینر کا ایک بہت مشہور بائیو ایکولوجیکل ماڈل ہے جو بتاتا ہے کہ انسان کی ترقی ایک پیچیدہ نظام کے تحت ہوتی ہے، جہاں اس کے جینز، اس کے گھر، اسکول اور معاشرے کے ساتھ مسلسل تعامل یعنی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اس ساری بحث کا خلاصہ کروں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ جینز ہمیں ایک عمارت کا نقشہ اور کچا مال فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ عمارت کیسی بنے گی اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو ماحول کے معمار ہیں وہ کیسا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شاندار خلاصہ ہے آج کی پوری بحث کا۔ جینیات اور ماحول ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو اگر ہماری خصوصیات واقعی ایک جینیاتی لاٹری کا نتیجہ ہیں اور ہمارا ماحول بالکل اس چشمے کی طرح ان خصوصیات کے اثرات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، تو میں یہاں ایک سوچنے والی بات چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ کیا ہمارے معاشرے کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے تعلیمی اور سماجی ڈھانچوں کو اس طرح اثر نو ترتیب دے کہ ہر طرح کے جینیاتی رجحانات رکھنے والے افراد، چاہے وہ جیسی بھی لاٹری لے کر آئے ہوں، وہ کامیاب ہو سکے؟ میرا ماننا ہے کہ یہی وہ حتمی سبق ہے جو ہمیں جینیات اور عدم مساوات کی اس بحث سے سیکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ تھا حصہ نمبر 3۔ اگلے حصے میں ہم انسانی رویے، کوگنیٹو اور نان کوگنیٹو ٹریٹس پر جینیات کے اثرات کو سمجھیں گے۔ اب ہم جینیات اور انسانی رویے کے تعلق کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے۔ جی ہاں، اور یہ تعلق بہت سی نئی راہیں کھولتا ہے۔ یہ ہے حصہ نمبر 4، اور اس حصے میں ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے وہ ہیں چیپٹر 7 جینز اینڈ بیہیویئر اور چیپٹر 8 ایکوالٹی ورسز ایکویٹی۔ مطلب ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں نا کہ محنت، لگن اور کامیابی بس انسان کے اپنے ارادے اور اس کے ماحول کا نتیجہ ہے۔ بالکل، عام تاثر یہی پایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب یہ معلوم ہو کہ چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت سے لے کر تجسس تک کی جڑیں ڈی این اے میں پیوست ہو سکتی ہیں، تو سوچ کے تمام زاویے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ان حقائق کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست پہلو ہے۔ رویے اور جینیات کے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو کیسے پروسیس اور کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی دماغ کا وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے۔ بالکل، سورسز کے مطابق دماغ کے جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں یعنی انتظامی افعال، ان کی باقاعدہ ایک جینیاتی بنیاد ہوتی ہے۔ اس میں یادداشت، توجہ اور کنٹرول جیسی چیزیں شامل ہیں۔ خاص طور پر 3 اہم افعال کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اسے روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو کیا میں اسے ایک اسمارٹ فون کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح سمجھ سکتی ہوں؟ مطلب ہارڈ ویئر یعنی ہمارے جینز پہلے سے طے کر دیتے ہیں کہ فون کتنی تیزی سے ایپس یعنی ہمارے ماحول کو سنبھالے گا یا ایک ایپ سے دوسری ایپ پر جائے گا؟ یہ تو آپ نے بہت کمال کی تشبیہ دی ہے۔ ہارڈ ویئر واقعی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، اور جو ایپس کے درمیان جانے والی بات آپ نے کی، وہی دراصل پہلا فنکشن ہے جسے سوئچنگ کہا جاتا ہے۔ سوئچنگ مطلب ایک کام سے فوراً دوسرے پر منتقل ہونا؟ جی ہاں، ایک اصول کے تحت کام کرنے کے بعد فوراً دوسرے اصول پر منتقل ہونا۔ جیسے فرض کریں کہ رنگ کی بنیاد پر چیزیں الگ کرنے کے بعد اچانک شکل کی بنیاد پر الگ کرنا شروع کر دینا۔ صحیح، یعنی دماغ کا تیزی سے گیئر بدلنا۔ بالکل ایسے ہی ہیں۔ اور دوسرا اہم فنکشن ہے اپڈیٹنگ، جس کا مطلب ہے دماغ میں موجود پرانی معلومات کو مسلسل نئی معلومات سے بدلنا اور یاد رکھنا۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر تیسرا فنکشن ہے انہیبیشن، یعنی کسی کام کو کرنے کی عادت پڑنے کے بعد اچانک کسی خاص اشارے پر خود کو روک لینا۔ جیسے اگر کوئی آواز آئے تو آپ فوراً اپنا ہاتھ روک لیں، اسے سٹاپ سگنل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، خود کو روک لینا مطلب اپنے امپلس کو کنٹرول کرنا۔ لیکن یہ سب جنیاتی ہے، یہ بات ثابت کیسے ہوئی؟ اس کے لیے سورسز میں ٹیکساس ٹوین پروجیکٹ جیسی تحقیقات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جو جڑواں بچے ہوتے ہیں ان میں ان افعال کی کارکردگی بے حد مشابہ ہوتی ہے۔ ارے واہ! جی، اور یہ مشابہت اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ انتظامی افعال جینیاتی بنیاد رکھتے ہیں۔
ایک منٹ، یا ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہماری توجہ اور کنٹرول کی ڈور مکمل طور پر جینز کے ہاتھ میں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کے مکمل طور پر خود مختار نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہماری تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض رجحانات ہیں، کوئی حتمی تقدیر نہیں ہے۔ شکر ہے، کیونکہ یہ بات کافی پریشان کن ہو سکتی تھی۔ بالکل، جینیات ہمیں ایک دائرہ ضرور دیتی ہے، لیکن ہمارا ماحول اور مواقع بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ دماغی افعال جینیاتی رجحان رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ روزمرہ زندگی اور تعلیم میں کامیابی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، اور عمومی طور پر تو ہم صرف کوگنیٹو سکلز یعنی ذہانت یا آئی کیو وغیرہ کو ہی جینیات سے جوڑتے ہیں نا؟ یہی تو روایتی سوچ ہے، لیکن سورسز بتاتے ہیں کہ نان کوگنیٹو سکلز، جنہیں ہم عام طور پر کردار یا حوصلہ سمجھتے ہیں، ان پر بھی جینیات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نان کوگنیٹو سکلز جیسے کہ محنت کا جذبہ وغیرہ؟ جی، مثال کے طور پر گریٹ یعنی طویل مدتی اہداف کے لیے جنون اور ثابت قدمی۔ ارے یہ تو ہمارے بنیادی خیالات کو ہی ہلا دینے والی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ ذہانت خداداد ہے، مگر محنت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر محنت کرنے کا جذبہ اور لگن بھی جزوی طور پر جینیاتی ہے، تو ہمیں کامیاب اور ناکام افراد کو دیکھنے کا اپنا نظریہ تو بدلنا پڑے گا۔ بالکل بدلنا پڑے گا، اور صرف گریٹ ہی نہیں بلکہ گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی یہ یقین رکھنا کہ ذہانت کو مسلسل سیکھنے سے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ بھی جینیاتی اثر رکھتا ہے۔ یعنی سیکھنے کا مائنڈ سیٹ بھی وراثت میں مل سکتا ہے۔ اور کیا شامل ہے اس میں؟ اس کے علاوہ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی، یعنی مشکل یا نئے مسائل کے بارے میں سوچنے کا شوق، اور ماسٹری اورینٹیشن، مطلب یہ کہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ واقعی کچھ سیکھنے کے لیے پڑھنا۔ اور پھر ٹیسٹ موٹیویشن بھی تو ہوگی نا، کہ امتحانات میں بھرپور محنت کرنے کا جذبہ؟ جی ہاں، وہ بھی شامل ہے۔ مختلف جیواس یعنی جینوم وائڈ ایسوسیشن سٹڈیز اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ تمام خصوصیات بھی وراثت سے متاثر ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ سب واقعی جین سے جڑا ہے، تو پھر تو معاشرے میں ہر کسی سے ایک جیسی توقع رکھنا سراسر زیادتی ہے۔ اور یہیں سے میرے خیال میں چیپٹر 8 کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں مساوات اور انصاف کی بات آتی ہے۔ بالکل درست مقام پر جوڑا ہے آپ نے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ افراد جیناتی طور پر اپنی صلاحیتوں اور محنت کرنے کے رجحانات میں مختلف ہوتے ہیں، تو پھر معاشرے کی طرف سے سب کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ سورسز اس فرق کو ایک مشہور بصری مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں، جہاں ایک بیس بال میچ کی باؤنڈری وال کے پیچھے 3 مختلف قد کے افراد کھڑے ہیں۔ ہاں، وہ تصویر تو بہت مشہور ہے۔ جی، اب اگر ہم ایکوالٹی یعنی مساوات کی بات کریں، تو اس کا مطلب ہے سب کو بالکل ایک ہی سائز کا لکڑی کا ڈبہ کھڑا ہونے کے لیے دے دیا جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے چھوٹا بچہ اب بھی میچ نہیں دیکھ پاتا۔ تو پھر ایکوٹی یا انصاف کا کیا مطلب ہوا اس مثال میں؟ ایکوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے قد کی ضرورت کے لحاظ سے ڈبے دیے جائیں تاکہ سب بآسانی دیوار کے پار میچ دیکھ سکے۔ یعنی سب سے لمبے شخص کو ڈبے کی ضرورت نہیں، جبکہ سب سے چھوٹے کو 2 ڈبوں کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اسی لیے ایک پری کنڈرگارٹن کلاس روم کے بورڈ کا اقتباس دیا گیا ہے کہ انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ایک جیسی چیز ملے، بلکہ انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ ملے جس کی اسے کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ کیا ہم اسے طبی علاج کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، اگر ہسپتال میں سب مریضوں کو برابری یا ایکوالٹی کی بنیاد پر ایک ہی دوا دے دی جائے، تو یہ انصاف تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ تو سراسر نقصان دہ ہوگا۔ بلکہ ہر مریض کو اس کی بیماری کے لحاظ سے دوا دینا یعنی ایکوٹی اصل انصاف ہے۔ تو پھر اس کو معاشرتی پالیسیوں میں کیسے لاگو کیا جائے؟ دیکھیں، معاشرتی پالیسیاں بناتے وقت اگر اس جینیاتی فرق کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے واقعی غلط اور غیر منصفانہ نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ جینیات اور ماحول دونوں کو بے وقت سمجھا جائے۔ صحیح۔ سورسز میں ایک گراف ہے متبادل ماحول کے نام سے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جو ایکویٹی کو فروغ دے تو اس سے پسماندہ رہ جانے والے افراد کے نتائج بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ معاشرتی عدم مساوات کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے،
ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جنیات کی بات سن کر ڈر جاتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتے، یا کچھ لوگ قدرتی طور پر کمتر ہیں۔ یہ ایک عام تشویش ضرور ہے مگر بے بنیاد ہے۔ سورسز اس موقع پر بالکل غیر جانبدار رہتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ تو رائٹ ونگ کے خیالات کی تائید کرنا ہے کہ طبقاتی فرق محض قدرتی ہے، اور نہ ہی لیفٹ ونگ کے اس تصور کی کہ انسان پیدائشی طور پر بالکل کوری سلیٹ ہے۔ مقصد صرف اور صرف اصل حقائق کو سامنے لانا ہے نا؟ بالکل۔ جینیات کو سمجھنے کا مقصد تقدیر پر راضی ہونا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ان لوگوں کی درست نشاندہی کرنا ہے جنہیں نظام کے اندر اضافی سہارے اور مواقع، یعنی ان ایکسٹرا باکسز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ماننا دراصل ہمیں زیادہ با اختیار اور ہمدرد بناتا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے والا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہماری سب سے بڑی خوبیاں اور صلاحیتیں محض ہماری اپنی کمائی ہوئی نہیں بلکہ جینیاتی لاٹری کا ایک خوش قسمت ٹکٹ ہے، تو کیا اس سے معاشرے میں ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی اور عاجزی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اگر ناکامی مکمل طور پر ذاتی خامی نہیں، تو پھر ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی جدوجہد کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ تھا حصہ نمبر 4۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم جینیات کے تعلیم اور معاشرے پر اثرات کو سمجھیں گے۔ آج کا یہ جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے، یہ دراصل ہماری اس موجودہ سیریز کا 5واں اور بالکل آخری حصہ ہے۔ بالکل۔ ہم کیتھرین پیج ہارڈن کی کتاب دی جینیٹک لاٹری کو کافی تفصیل سے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا مشن اس کے آخری 2 ابواب یعنی چیپٹر 9 اور 10 پر بات کرنا ہے۔ جی، چیپٹر 9 جو کہ جینیات اور تعلیم پر ہے، اور چیپٹر 10 جس کا تعلق جینیات اور معاشرے سے ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، بنیادی مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہماری جو تعلیمی کامیابی ہے وہ محض محنت نہیں بلکہ جینیات اور ماحول دونوں کے زیر اثر ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ ان سائنسی معلومات کا درست استعمال معاشرے میں یعنی ایک برابری کیسے لا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا غلط استعمال کتنے سنگین معاشرتی نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ہاں، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری یہ آج کی بحث بالکل غیر جانبدار اور سادہ ہوگی۔ جی، اس میں ہماری کوئی ذاتی یا سیاسی رائے شامل نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف ان سائنسی حقائق اور ڈیٹا کو بیان کریں گے جو کتاب میں فراہم کیے گئے ہیں۔ بہترین۔ تو چلیں سیدھا تعلیم اور جینیات کے اس باہمی ربط کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے حصوں میں جو ڈی این اے اور جینیاتی تنوع کو سمجھا تھا، آج اسے کلاس روم میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس حوالے سے کتاب میں کچھ بہت ہی زبردست ڈیٹا موجود ہے۔ اگر ہم فگر 1.1 اور 9.1 کو دیکھیں تو مصنفہ نے 1905 سے لے کر 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کے ڈیٹا کا ایک بہت بڑا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ایک طویل مدتی مطالعہ۔ تو اس ڈیٹا سے کیا سامنے آیا؟ دیکھیں، اس سے یہ واضح ہوا کہ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کی جو شرح ہے اس کا تعلق 2 بڑی چیزوں سے بہت گہرا ہے۔ ایک تو خاندانی آمدنی اور دوسرا ان کا پالیجینک انڈیکس، یعنی وہ جینیاتی سکور جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جی بالکل۔ تو محققین نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ خاندانی آمدنی والے طبقے سے تھے، امیر ترین طبقہ، ہاں، امیر ترین، اور ساتھ ہی ان کا پالیجینک انڈیکس یعنی تعلیم کے حوالے سے جو ان کا جینیاتی سکور تھا وہ بھی سب سے زیادہ تھا۔ تو ان افراد میں کالج سے گریجویشن کرنے کی شرح تقریباً 60% تھی۔ اچھا، 60%۔ اور اگر ہم اس کے بالکل الٹ جائیں تو؟ بالکل الٹ، یعنی وہ افراد جو سب سے کم آمدنی والے یا غریب ترین گھرانوں سے تھے اور ان کا جینیاتی سکور بھی سب سے کم تھا۔ تو ان میں یہ شرح کیا تھی؟ ان میں یہ شرح نہ ہونے کے برابر تھی، مطلب 0 کے قریب۔ ارے واہ، یہ تو ایک بہت ہی بڑا بہت واضح فرق ہے۔ جی، 60% اور 0 کے قریب کا فرق۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افراد کے درمیان تعلیمی فرق کو سمجھنے کے لیے جو پالیجینک اختلافات ہیں وہ واقعی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ اکیلے حتمی فیصلہ بھی تو نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اگر ایک بچہ امیر ترین گھر سے ہے، اس کا پالیجینک سکور بھی زبردست ہے، تو شرح تو 100% ہونی چاہیے تھی، 60 کیوں؟ آپ نے بالکل صحیح مقطع اٹھایا، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جینیات کوئی حتمی تقدیر نہیں ہے
باقی 40% پر ماحول، حادثات یا ان کی اپنی زندگی کے دیگر عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں۔ چلیں اسے تھوڑا اور کھول کر بیان کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اسے ایک عام فہم انداز میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی مثال دے کر؟ ہاں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے مان لیں کہ ہم ایک بیج بو رہے ہوں۔ صحیح، بیج کی مثال۔ جو پولیجینک انڈیکس ہے نا، وہ اس بیج کی قسم ہے کہ وہ کتنا اعلیٰ نسل کا ہے، جبکہ خاندانی آمدنی اور جو ماحول ہے وہ اس کی مٹی، پانی اور دھوپ ہیں جو اسے روزانہ ملتے ہیں۔ بالکل بہترین تشبیہ ہے۔ یعنی ایک بہترین بیج کو اگر آپ بالکل بنجر مٹی میں دبا دیں یا پھر ایک عام سے بیج کو بہترین کھاد اور پانی دیں تو ظاہر ہے دونوں صورتوں میں نتائج بالکل مختلف ہوں گے۔ جی، اور اس کا مطلب سیدھا سا یہ نکلتا ہے کہ تعلیم میں یا ہماری کسی بھی کامیابی میں جینیات اور ماحول دونوں بالکل برابر کے شریک ہیں۔ ہم کسی ایک کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گئی تعلیم کی بات، لیکن زندگی تو صرف اسکول اور کالج تک محدود نہیں ہے نا؟ ظاہر ہے، تعلیم کے بعد اصل عملی زندگی اور معاشرہ شروع ہوتا ہے، اور کتاب کا چیپٹر 10 اسی طرف رخ کرتا ہے۔ تو اب تعلیم سے نکل کر ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی اور اس خطرے کی جو ان معلومات کے غلط استعمال سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو تعلیم کے علاوہ جینیات زندگی کے اور کن نتائج پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہاں مصنفہ کرمنل جسٹس سسٹم یعنی جرائم کے نظام انصاف کی بات کرتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے فگر 10.1 میں کوئی 15 لاکھ، جی ہاں 1.5 ملین افراد کے ڈیٹا کا حوالہ دیا ہے۔ 15 لاکھ افراد کا ڈیٹا؟ یہ تو بہت بڑا سیمپل سائز ہے۔ تو اس میں وہ کیا ڈھونڈ رہی تھیں؟ وہ انسانی رویوں کے ایک خاص پہلو کو دیکھ رہی تھیں جسے نفسیات میں ایکسٹرنلائزنگ کہا جاتا ہے۔ ایکسٹرنلائزنگ یعنی بیرونی رویہ ظاہر کرنا، اپنے غصے یا جذبات کو باہر کی دنیا پر نکالنا۔ بالکل، جیسے خطرہ مول لینا، اصولوں کو توڑنا یا جذبات میں آ کر تیزی سے فیصلے کرنا۔ تو اس ڈیٹا میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ افراد جن کا اس ایکسٹرنلائزنگ کا پولیجینک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، مطلب ان کے جینز میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جی، ان میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر گرفتاری یا کسی جرم کی سزا پانے کی شرح نمایاں طور پر زیادہ دیکھی گئی ہے۔ ایک منٹ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور غور طلب ہو جاتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اگر ہمارے جینز ہمارے رویوں اور جرائم کے امکانات پر اثر انداز ہو رہے ہیں تو پھر انسان کی ذاتی ذمہ داری کہاں گئی؟ پرسنل رسپانسبلٹی کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت عام لیکن اہم سوال ہے۔ مطلب کیا یہ عدالتوں میں انسانوں کے بجائے ان کے دماغوں اور ڈی این اے پر مقدمہ چلانے والی بات نہیں ہو گئی کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے جینز مجھ سے کروا رہے ہیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ بات کس قدر پریشان کن لگ سکتی ہے، لیکن یہیں پر بالکل اسی مقام پر جینیاتی معلومات کے غلط استعمال کا سب سے بڑا خطرہ موجود ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، مصنفہ نہایت سکون اور حقائق کی روشنی میں یہ واضح کرتی ہیں کہ سائنسی مقالوں کے مطابق جینیاتی وضاحتوں کو جرائم کی سزا کم یا زیادہ کرنے کا بہانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ مطلب یہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ جینز آپ کو ایک رجحان دیتے ہیں، وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں سناتے۔ خطرہ مول لینے کا جہان رکھنے والا ایک شخص اگر اچھے ماحول میں ہے تو وہ ایک کامیاب انٹرپرینیور یا پائلٹ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص برے حالات میں ہے تو وہ جرائم کی طرف جا سکتا ہے۔ بالکل، تو جینز تو وہی تھے لیکن ماحول نے نتیجہ بدل دیا۔ اس لیے اگر ان معلومات کا غلط استعمال ہو، جیسا کہ ماضی میں یوجینکس یا نسلی برتری کے نظریات کی صورت میں ہوا تھا۔ جی، یوجینکس، جس میں کہا جاتا تھا کہ کچھ نسلیں پیدائشی طور پر بڑھتر یا کمتر ہیں۔ ہاں، تو اگر ہم دوبارہ اسی راستے پر چل پڑے تو یہ معاشرتی نقصان اور صحت و تعلیم کے تفریق کو بہت خطرناک حد تک مزید بڑھا سکتا ہے۔ ان سائنسی معلومات کا مقصد انسانوں کو کسی حتمی خانے میں بانٹنا یا ان پر لیبل لگانا نہیں ہے۔ صحیح، اور یہیں سے بات نکلتی ہے برابری بمقابلہ انصاف کی، ایکوالٹی اور ایکوٹی کی، کیونکہ جینیات اور ماحول کے اس پیچیدہ کھیل کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک مثالی اور بہتر تعلیمی اور معاشرتی پالیسی دراصل ہونی کیسی چاہیے۔ بالکل، مصنفہ کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ سائنس کا مقصد معاشرے میں عدم مساوات کو بڑھانا یا اسے جائز قرار دینا نہیں ہے کہ بس جی یہ تو پیدائشی کمتر ہیں اس لیے انہیں پیچھے ہی رہنے دو۔
جی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ سائنس کا مقصد اس عدم مساوات کو سمجھنا اور پھر اسے کم کرنا ہے، اور کتاب میں اس کی وضاحت کے لیے فگر 8.1 میں ایک بہت مشہور اور زبردست تصویر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ 3 بچوں والی تصویر جو بیس بال کا میچ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل وہی۔ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ 3 مختلف قد کے بچے ایک دیوار کے پیچھے سے میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب مساوات یعنی ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو کھڑے ہونے کے لیے ایک ہی سائز کا، بالکل ایک جیسا لکڑی کا ڈبہ دے دیا جائے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ تو پھر بھی میچ نہیں دیکھ پاتا۔ جی، کیونکہ اس کی ضرورت اس ایک ڈبے سے پوری نہیں ہو رہی۔ تو ظاہری طور پر ہم نے برابری کر دی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جبکہ انصاف یا یکساں مواقع، جسے ہم ایکوٹی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر بچے کو اس کے قد کے لحاظ سے ڈبے دیے جائیں۔ مطلب لمبے بچے کو شاید ڈبے کی ضرورت ہی نہ ہو، درمیانے کو ایک اور چھوٹے بچے کو 2 ڈبے دیے جائیں تاکہ سب ایک سطح پر آ کر بآسانی میچ دیکھ سکیں۔ بالکل یہی حقیقی انصاف ہے۔ مجھے اس پر کتاب میں شامل پری کنڈرگارٹن کلاس روم کے ایک پوسٹر کا حوالہ یاد آ رہا ہے۔ فگر 8.2 میں تھا۔ جی، اس پر کیا لکھا تھا؟ اس پر لکھا تھا کہ انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ایک جیسی چیز دی جائے، بلکہ انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کو کامیاب ہونے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق وسائل دیے جائے۔ ارے واہ، یہ جملہ تو پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ واقعی، مطلب ہم تعلیم میں بچوں کو بس ایک جیسا سلیبس اور ایک جیسا امتحان دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے انصاف کر دیا ہے۔ بالکل۔ مصنفہ بات کو سمیٹتے ہوئے مشہور ماہر حیاتیات تھیوڈوسیوس ڈوبازینسکی کا حوالہ دیتی ہیں۔ ان کے مطابق انسانوں کے درمیان جو یہ جینیاتی تنوع ہے، وہ اسی وقت بامانی ہوتا ہے جب سب کو مواقع کی یکساں فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یعنی اگر مواقع برابر نہیں ہیں تو جینیاتی فرق کا رونا بیکار ہے۔ جی، ایک بہتر معاشرہ وہ ہے جہاں جینیاتی فرق کے باوجود سب کو برابر اور ان کی ذاتی ضرورت کے مطابق مواقع ملیں، اور ان جینیاتی معلومات کا استعمال تعلیمی پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ بہت ہی گہری اور فکر انگیز بات ہے۔ تو اس ساری سائنسی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے میں سوچنے کی ایک حتمی بات چھوڑنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، اگر ہماری تعلیمی کامیابیاں، ہمارا کریئر اور یہاں تک کہ ہمارے معاشرتی رویے بھی کسی حد تک ایک جینیاتی لاٹری اور ہمارے خاندانی حالات کا ہی نتیجہ ہیں، بالکل، جن پر ہمارا اپنا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ ہاں، تو کیا ہمیں اپنی کامیابیوں پر غرور اور تکبر کرنے کے بجائے ان لوگوں کے لیے زیادہ ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے جو اس لاٹری میں وہ خوش قسمت ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ جی، شاید حقیقی کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اپنے حصے کے ان وسائل اور اپنی اس خوش قسمتی کو دوسروں کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تھی دی جینیٹک لاٹری کی مکمل سائنسی وضاحت۔ اگر آپ کو یہ سیریز مفید لگی ہو تو بائیو پولس کو سبسکرائب کریں اور سائنس کی دنیا سے جڑے رہیں۔